दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात ने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया है। आज की वीडियो में हम आपके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुनहरी बातें और ज़िंदगी तब्दील करने वाली ख़ास नसीहतें आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला मौजू है भाईचारा। भाईचारे के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स किसी को अपना भाई बनाने से पहले उसका इम्तिहान नहीं करता तो वो शख्स धोखा खाता है और ख़ताकारों की सोबत में मुब्तला हो जाता है। बल्कि फरमाया कि तेरा भाई और दोस्त वो है जो तुझे नेक काम की हिदायत करे और बुरे काम से मना करे और आखिरत की इस्लाह का मुआविन व मददगार हो। बेशक लोगों ने गुनाहों और बदकारी के कामों पर आपस में भाईचारा डाल रखा है और दीन के कामों में एक दूसरे से जुदा और अलहदा हैं। झूठ बोलने पर एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और सच कहने पर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। सबसे बुरा दगाबाज भाई वो शख्स है जो तुझे दुनिया के समेटने की तरफ बुलाए और आखिरत से गाफिल करे। सबसे बुरा साथी वो है जो जल्दी बदल जाए और इधर उधर पलटे खाए। सबसे बुरा भाई वो है जो खुशहाली और नेमत में तुझसे मिलाप बढ़ाए और तंगहाली में तुझसे जुदा हो जाए। जिन लोगों की भाई बंदी महज अल्लाह ताला के लिए हो, उनकी मोहब्बत और दोस्ती इसलिए कायम रहती है कि उसका सबब कायम रहता है, और जिनकी भाई बंदी दुनिया के लिए हो, उसके असबाब मुनक़ता हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी दोस्ती भी बहुत जल्द ज़ाइल हो जाती है। भाई बंदी को महफूज रखो और औरतों के साथ बातचीत कम किया करो। जो फ़र्द मतलबी और खुद गर्ज है वो ना भाई है न दोस्त। बेशक हकीकत में तेरा भाई वो शख्स है जो तेरी लग़्ज़िश और गलती को माफ़, तेरी हाजत को पूरा और तेरे उज़र को कबूल करे, तेरे ऐब ढांप दे और तेरे खौफ को दूर और तेरी उम्मीद को पूरा करे। सबसे अच्छा भाई वो है जो अपने भाइयों का तकलीफ़ रसा ना हो, और सबसे अच्छा हाकिम वो है जो अपने नफ्स पर हुक्मरान है। जब आपस में भाई बंदी मजबूत हो जाए तो एक दूसरे की तारीफ़ आसानी से हो जाती है, और जब तू किसी से भाई बंदी करे तो उसके हकूक़ को अच्छी तरह अदा कर और इज़्ज़त व ताज़ीम से पेश आ। सबसे अच्छा भाई वो है जो मकारिम अखलाक और नेक कामों में मुआविन व मददगार हो, और सबसे अच्छा अमल वो है जिसमें फ़राइज़ अदा करने से इंसान सुबकदोश हो जाए। तेरा सबसे अच्छा भाई वो शख्स है कि अगर तुझे कोई ज़रूरत पेश आए तो वो उसे पूरा करे, और अगर उसको कोई हाजत पेश आए तो वो तुझे तकलीफ़ ना दे। जब तुझे कोई करीबी या दोस्त अपना भाई बनाए तो चाहिए कि तू उसका ग़ुलाम बन जाए और सच्ची वफ़ादारी और हुस्न सफ़ाई के साथ उससे पेश आए। जो लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी के सिवा किसी और गर्ज से आपस में भाई बंदी कायम करते हैं तो ये भाई बंदी क़यामत में उनके लिए वबाल होगी। सबसे अच्छा भाई वो है जो खैर खाही करने में फ़रेब ना करे। तेरा सबसे अच्छा भाई वो है जो तुझे हिदायत का रास्ता बतलाए, तकवा और परहेज़गारी सिखाए और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी से बाज रखे और हटाए। तेरा सबसे अच्छा भाई वो शख्स है जो तुझे हक़ कबूल करने के लिए नाखुश करता है। तेरा सबसे अच्छा भाई वो शख्स है जो खुद नेक काम करने में जल्दी करे और तुझे उसकी तरफ खींच ले जाए और समझे, नेकी करने को बतलाए और उसमें हाथ बटाए। रास्ते में चलने से पहले अपने भाई और गुमराही का हाल दरियाफ्त कर। अल्लाह ताला की रज़ामंदी की बुनियाद 6 बातों पर मबनी है। एक, अल्लाह ताला के लिए बाहम एक दूसरे की खैर खाही करना। दूसरा, अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर एक दूसरे पर माल और दौलत खर्च करना। तीसरा, अल्लाह ताला की इताअत में एक दूसरे की मदद करना। चौथा, अल्लाह ताला की नाफरमानी से एक दूसरे को मना करना। उसकी रज़ाजूई के वास्ते एक दूसरे की इआनत करना, मोहब्बत को हासिल करना। भाई बंदी का समरा ये है कि एक दूसरे की गायबाना हिफाजत की जाए और जो किसी में ऐब हो वो उसको बतला दिया जाए। वो भाई जिससे फ़ायदा हासिल हो बनिस्बत उसके बेहतर है कि तुम्हारे पास बहुत सा मालो दौलत जमा हो। ऐ अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई होकर रहो ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में दायमी नेमतें हासिल करने में कामयाबी पाओ। साथ रहने और पड़ोस की वजह से जो इज़्ज़त व हुर्मत मजबूत होती है,
وہ کسی اور طریق سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہترین احسان اپنے بھائی بندوں کی اعانت اور بہترین معاون وہ بھائی بند ہیں جو صاحب اعتبار ہیں۔ ہر حال میں اپنے بھائی کی امداد کر اور جس حالت میں وہ ہو اس میں اس کا ساتھ دے۔ تیرا سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو اپنی راست گفتاری کے ذریعے تجھے راست گوئی کی طرف بلائے اور اپنے حسن اعمال کی بدولت تجھے نیک اعمال کی طرف لے جائے۔ سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو پورا خیر خواہ ہو۔ اس بھائی میں کوئی بھلائی نہیں جو اپنے حقوق کے برابر تیرے حقوق کو ضروری نہیں سمجھتا۔ بھائی بندی کا جمال یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی بندوں سے اچھی طرح سے برتاؤ رکھے اور تنگ دستی کی حالت میں بھی ان کی مدد اور غمخواری کرتا رہے۔ ایسے شخص کی بھائی بندی کو لازم پکڑ جو تجھے برے کاموں سے ڈرائے اور ان سے ہٹائے۔ بے شک ایسا شخص تیری مدد کرتا ہے اور تجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اگر تیرا بھائی تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کی برائی سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کر، اور اگر وہ تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ پیوند قائم رکھ۔ وہ شخص بھی بھائی بندی کے لائق نہیں جو تیرے ساتھ مقدمہ بازی کرے اور تجھے حاکم کے پاس لے جائے۔ وہ شخص تیرا بھائی نہیں ہے جس کی خاطر اور مدارت کرنے کی تجھے حاجت ہو۔ بہت سے تیرے ایسے بھائی ہیں جو تیری ماں کے شکم میں پیدا نہیں ہوئے۔ سب سے اچھا سفر اس شخص کا ہے جو کسی سالے بھائی کی تلاش میں سفر کرے۔ بھائی بند نعمت اور خوشحالی کے وقت، زینت اور بلا و مصیبت کے وقت مددگار ہیں۔ وہ آدمی سرداری کے قابل نہیں جس کے بھائی دوسروں کے محتاج اور دست نگر ہوں۔ سچے اور خالص بھائیوں کی بھائی بندی کو لازم پکڑ، یہ خوشحالی اور نعمت میں زینت اور سختی و مصیبت میں مددگار ہیں۔ دوستو، انجام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انجام بخیر نہیں ہوتا، ایک ظلم اور دوسرا شر یعنی برے کام۔ پھر فرمایا کہ بے شک جو شخص کسی بری جگہ پر جاتا ہے وہ برائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی اسے برا ہونے کی تہمت ملتی ہے، اور جو شخص کوئی کام کرنے سے پہلے انجام کار کو سوچ لیتا ہے اس کو اس کام کے تمام پہلو اور نشیب و فراز معلوم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص انجام کار کو سوچتا ہے وہ آفتوں اور مصائب سے بچا رہتا ہے، اور جو شخص تجربہ کاری میں مضبوط ہوتا ہے وہ ہلاکتوں سے نجات پا لیتا ہے۔ انجام کا سوچنا انسان کو عبرت دلاتا ہے، لغزشوں سے بچاتا اور دوسروں کے لیے ہمدرد بننا سکھاتا ہے۔ وہ تعلق جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اس کو مضبوط رکھنا کہ انجام بخیر ہو۔ انجام کار کی سوچ بچار کر لیا کر تاکہ ہلاکت سے بچا رہے۔ وہ تھوڑی سی چیز جس کا انجام قابل تعریف ہو ایسی بہت سی چیز سے بہتر ہے جو آخر کار ضرر پہنچائے۔ وہ مکروہ و ناپسندیدہ چیز جس کا انجام اچھا ہو اس محبوب اور پسندیدہ چیز سے کہیں بہتر ہے جس کا انجام مذموم اور برا ہو۔ جب تک کسی کام کا انجام معلوم نہ ہو اس میں ہاتھ مت ڈال، اور جس کام کو دوسروں سے برا سمجھتا ہے اسے اپنی ذات سے اچھا خیال نہ کر۔ بادشاہ وقت کے خلاف نہ کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا، اور اس چیز کے حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ خود تمہیں دینا چاہتا ہے۔ بے شک اگر تو گناہوں اور برائیوں سے بچا رہے گا تو بلند درجے پائے گا۔ ہر ایک آدمی کے لیے ایک انجام ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، میٹھا ہو یا کڑوا۔ جو شخص زیادہ فکر کرتا ہے اس کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ بے شک نفس کی اطاعت اور اس کی خواہش کی پیروی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے اور ہر طرح کی گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ بے شک نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے عمر کو برباد کیا، اور بلا شبہ قابل رشک وہ شخص ہے جس نے اپنی عمر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں
اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے میں اپنے نفس سے جہاد کریں، بارگاہ رب العزت میں نیک بندوں اور شہیدوں کا رتبہ پاتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ جو شخص اپنے غضب اور غصے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت جلد نقصان کو پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ وہ بغیر دولت کے دولت مند، بغیر حکومت و امارت کے صاحب عزت اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے نکل کر اس کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں اس کو میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کا آسان ذریعہ ہے۔ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ اطاعت الہی میں فکر کرنا اس کی بجا آوری کا باعث اور گناہ کی سوچ کرنا اس میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ عورتوں کی اطاعت احمقوں کی خصلت اور بزرگی کو عیب لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسولوں کی ہدایت و ارشاد کے مطابق بجا لاؤ، اور جب عمل کرو تو اخلاص برتو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جسے اطاعت الہی کی توفیق نصیب ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی آخرت کے کام کو سنبھال رکھے۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے سفارشی ہوں گے۔ ناجائز کاموں میں عورتوں کی اطاعت نہ کرو، ورنہ برے کاموں کا لالچ کریں گی۔ غفلت اور سخت دلی کے کام سے پرہیز کر، اور اطاعت الہی میں مددگاروں کی کمی سے بچتا رہ۔ مومن کو خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے، اور اپنے گناہ اور معصیت سے اسے رنج و غم لاحق ہوتا ہے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو پروردگار کی اطاعت میں لوگوں سے ڈرے اور ان کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کرے۔ اطاعت الہی اپنے آداب و شرائط کے ساتھ اچھی طرح ادا کر، یہ انسان کو بڑے بڑے بلند درجات اور نہایت رفیع الشان مقامات میں پہنچاتی ہیں۔ اس بات سے بچا رہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غیر حاضر اور نافرمانی میں حاضر ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ناخوش ہوگا۔ ہدایت کی اطاعت نجات بخشتی اور ہوائے نفس کی اطاعت ہلاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے پوری ہمت لگائے اور اس کے واسطے جان توڑ کوشش کرے۔ اطاعت سے ثواب ملتا ہے اور نافرمانی سے عذاب ہوتا ہے۔ اطاعت تنگ دست کی عزت اور سچائی مالدار کا خزانہ ہے۔ غضب کا سبب اطاعت اور تزکیہ اخلاص کا سبب حسن ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے بندوں کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کر کے تسلیم احکام کی بدولت تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اچھا وسیلہ اطاعت اور مومن کی اچھی صفت قناعت ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑ جس کی نسبت تیری لا علمی کا عذر قابل پذیرائی نہیں، اور ان کاموں کی حفاظت کو لازم پکڑ جن کے برباد اور ضائع کرنے کے متعلق تیرا کوئی بہانہ قابل سنوائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلد سے جلد مشغول ہو جا تاکہ سعادت دارین حاصل ہو، اور نیک کاموں میں جلدی کر تاکہ دو جہاں کی خیر و برکت ہاتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لانا بزرگی اور شرافت نفس کی دلیل ہے، اور زیور قناعت سے آراستہ ہونا کرم اخلاق کی نشانی ہے۔ انبیاء کی ہدایت کو قبول کرو، ان کے لائے ہوئے احکام دل و جان سے مان لو اور ان کی تابعداری میں چلو تاکہ ان کی شفاعت سے حصہ نصیب ہو۔ اطاعت سے جنت متقین کے نزدیک ہوتی اور معصیت سے دوزخ گمراہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ جس شخص کی اطاعت نہ ہو
اس کی کوئی رائے نہیں اور مکار دین کی کوئی نجات نہیں۔ اطاعت کے سوا کوئی عزت نہیں اور قناعت کے سوا کوئی دولت نہیں۔ جب تو اپنا قوت و زور دکھلاتا ہے تو اس کو اطاعت الہی میں دکھلا، اور جب تو ضعیف و کمزور بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کمزور رہ۔ خوشی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی نیند کو چھوڑا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کی اطاعت ہلاکت اور اس کی نافرمانی قوت و حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت راست روی کی کنجی اور فساد و خرابی کے لیے درستی ہے۔ برائیوں کے اسباب کی اطاعت انجام کار کو بگاڑتی ہے، اور غور و فکر سے انجام کار کو ہر کوئی سراہتا ہے، اور جو غلطی ہو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کے لیے نہایت اعلیٰ ستون اور اس کے واسطے بہت قوی اور مضبوط سامان ہے۔ میں قیامت کے دن تمہارا شاہد ہوں گا اور بارگاہ الہی میں تمہارے ساتھ خصومت کروں گا۔ میں تمہیں پروردگار کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، دین کے فرائض سے آگاہ کرتا اور وہ کام بتلاتا ہوں جو تمہاری نجات کا موجب ہیں۔ اے مومن، اپنی جان کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی نہ کر، بلکہ نہایت شوق سے اس کو بجا لا اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہ اور اس کی رضامندی کی تلاش رکھ۔ نفس کی ہلاکت شہوت اور غضب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس سے ڈرتا رہ اور اس کے ڈر کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کر، اور اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کچھ برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ جس نے اپنے رب کی اطاعت اختیار کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کو اپنا طریقہ ٹھہراتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اطاعت الہی میں اپنے نفس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح دشمن اپنے دشمن سے لڑتا ہے، اور اس پر اس طرح غالب آ جس طرح ایک مخالف دوسرے مخالف پر غالب آتا ہے۔ عبادت، اطاعت اور میانہ روی کا ثمرہ قناعت ہے۔ اطاعت الہی میں منافع کے خزانے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں حصول کامیابی کے سامان ہیں۔ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑ، کیونکہ اس کی اطاعت سب چیزوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اطاعت کا سر رضا بقضا اور دین کا سر مخالفت ہوا ہے۔ جس کام میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے گویا اس میں کوئی شخص ناخوش ہے تو اس کی ذرا پرواہ نہ کر، اور اس کے کرنے کی نسبت اس کے پاس عذر بیان نہ کر، بلکہ یہ کام تیری بزرگی اور فضیلت کے لیے کافی ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو مخلوق میں سے خواہ کوئی شخص اس پر ناخوش ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر باندھ لیتا ہے تو اسے تجارت کے منافع اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوام اطاعت، فعل خیرات اور بزرگ و اعلیٰ صفات میں آگے بڑھنا مکرمات ہے۔ خوبیوں کا حاصل کرنا دوام اطاعت پر منحصر اور سعادت کا پانا اور نیک کاموں میں جلدی کرنے پر موقوف ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کو نہایت زبردست مدد ملتی ہے، اور جو شخص قناعت کو لازم پکڑتا ہے اس کا فقر و فاقہ اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے نفس کی اطاعت کی تو وہ تم کو نہایت بری جگہ کی طرف کھینچے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو رات کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو شخص اس کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اسے برگزیدہ فرما لیتا ہے۔ عقل مند کی اطاعت کر
کہ مطلب براری ہو، اور جاہل کی بات بھول کر بھی نہ مان کہ اس میں تیری سلامتی ہے۔ علم کی اطاعت اور جہالت کی نافرمانی کر کہ دونوں جہاں کی کامیابی اسی میں ہے۔ جس شخص کا انتظام اور سیاست ٹھیک ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہو جاتی ہے۔ تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص سے جو اس کے حکم کا مطیع ہے، کوئی شخص زیادہ معزز و محترم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دلوں کے ساتھ لڑائی اور مقابلہ کرو، کیونکہ یہ بہت جلدی حملہ کرنے لگتے ہیں۔ اطاعت ایک سود مند تجارت اور یاد الہی نور و ہدایت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ نہایت بلند درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اطاعت نہایت مضبوط قلعہ، علم ایک بہت بڑا خزانہ، اخلاص اعلیٰ درجے کی کامیابی، اور نافرمانی بڑے درجے کی عاجزی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی تکلیف نہیں اٹھاتا، اور جو اپنے عیب معلوم کر لیتا ہے وہ کسی کو عیب نہیں لگاتا۔ اس شخص کی اطاعت لازم پکڑ جو تجھے دین کی باتیں بتلائے، بے شک یہ شخص تجھے ہدایت کرتا اور تیری نجات کراتا ہے۔ اطاعت الہی میں منافع کے خزانے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں حصول کامیابی کے سامان ہیں۔ دوستو، آس امید پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ مجھے اس شخص کے نسبت تعجب ہے جو اپنی موت کا مالک نہیں، پھر وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ لمبی امیدوں کے دھوکے سے بچو کہ بہت سے کسی روز کی آس رکھنے والے اسے نہیں پاتے، اور کئی مکان بنانے والے اس میں آباد نہیں ہوتے۔ لمبی امیدوں کی آس رکھنے سے پرہیز کر کہ یہ بے وقوفوں کی خصلت ہے۔ دوستو، اب جس موضوع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی ہم بات کریں گے وہ ہے امانت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ جس شخص کی دیانت داری درست اور صحیح ہوتی ہے اس کی امانت داری بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ جو شخص امین سمجھ کر تجھے کوئی امانت سونپے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے۔ جو شخص تجھے امین سمجھ کر کوئی امانت تیرے حوالے کرے اس کی امانت ادا کر دے، اور جو شخص تیری امانت میں خیانت کرے تو اس کی امانت میں بھی خیانت نہ کر۔ جس میں صفت امانت نہیں اس میں عقل نہیں، اس کے دین کا کوئی امکان نہیں، اور جس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ جس چیز کا ظاہر کرنا اچھا اور مفید نہ ہو اس کے پوشیدہ رکھنے کی بابت نہ کہا جائے مگر وہ امانت ہی ہے۔ فرمایا ہم صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق پر امین ہیں اور اس کے ملک میں حق کو قائم کرنے والے اور اس کے معین ہیں۔ امانت اور چغل خوری کا باہم اتفاق نہیں، خیانت اور اخوت کا آپس میں ربط تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح میں لگا رہتا ہے۔ جس شخص کی اصلاح عزت کرنے سے نہیں ہوتی وہ ذلیل و خوار کرنے سے درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص خود اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسروں کے حق میں کبھی مصلح نہیں بن سکتا۔ اپنے نفس کے عیبوں کی اصلاح میں مصروف ہونا، عار سے بچنا اور اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہونا عذاب دوزخ سے نجات دلاتا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑ، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ جو شخص تیرے ساتھ رہتا ہے مگر تیرے نفس کی اصلاح میں آنت نہیں کرتا اس کا ساتھ تیرے حق میں وبال ہے۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ اپنے لشکر کی اصلاح سے پیشتر اپنی اصلاح اور درستی کر لے۔ جو فتنہ اور فساد اچانک پیش آ جائے اس میں مت گھس پڑو، جہاں تک ہو سکے اس کی اصلاح کرو۔ خود ایک طرف رہو اور راستے کو اس کے لیے خالی چھوڑ دو۔ اپنی غلطی کے تدارک میں جلدی کرنا اپنی اصلاح کی تدبیر ہے۔ اگر کوئی کام بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کرو، اور اگر کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس کو پورا کرو۔ تیری فکر راست روی کی راہ دکھلاتی اور اصلاح میعاد کی طرف دعوت دیتی ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے
جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے اور خود ماں بدولت کی حالت خراب ہے، مگر اس کی اصلاح کا دل میں خیال تک نہیں لاتا اور دوسروں کی اصلاح کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ مجاہدہ نفس میں کمال اصلاح آخرت کے لیے عمل کرنے میں کامیابی و فلاح ہے۔ جو اشخاص تھوڑے مال پر قناعت نہ کریں وہ اپنے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے آپ کی اصلاح نہ کر سکے وہ اوروں کی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے؟ جو شخص لوگوں کے ساتھ صلح رکھتا ہے وہ ان کے مکر و فریب سے مامون رہتا ہے، اور جو شخص ان سے الگ رہتا ہے وہ ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ طالب حق کی غرض راست روی اور تباہ کاری کی غرض فساد، اور مومن کی غرض اصلاح میعاد ہے۔ امن اور خوشحالی کے وقت بلا کے آنے سے بے غم نہ ہو، اور جس کام سے عاجز ہونے کا اندیشہ ہو اسے ہاتھ نہ لگا اور اس کو نہ چھو۔ عقل تمام چیزوں کی اصلاح کرنے والی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اسے تکلیف میں ڈالتا ہے وہ سعادت دارین حاصل کر لیتا ہے۔ جس کا عقل ٹھیک نہ ہو وہ اپنے خیال میں اصلاح کرتا ہے مگر اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ دوستو، اب جس موضوع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کی ہم بات کریں گے وہ ہے اہل بیت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اہل جنت ہماری جماعت اور تابع لوگوں کے مکان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح کے آدمی آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیغمبر کے رشتے کے لحاظ سے کوئی شخص اہل بیت کے برابر نہیں، اور جن لوگوں پر ہمیشہ سے ان کے احسان جاری ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ اہل بیت نبوت کا درخت، رسالت کے اترنے کی جگہ، فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام، حکمت کے چشمے، علم کی کانیں ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ ہمارا محبت اور مددگار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار، اور ہمارا مخالف اور دشمن اس کے قہر اور عذاب کا سزاوار ہے۔ جو شخص ہماری عزت کرے گا وہ عزت کا مالک ہوگا، اور جو ہمارے خلاف کرے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو۔ جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ بے شک ہمارا معاملہ سخت اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں، انبیاء کرام علیہ السلام اور مومنین کامل ایمان والوں کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہماری بات کو امانت دار سینوں اور مضبوط عقلوں کے سوا کوئی دوسرا اسے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر نظر ڈال کر ہمیں برگزیدہ فرما لیا۔ جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ آل رسول کل اسلام کے ستون اور شریعت کی پابندی کے ذریعے ہیں۔ ان کی برکت سے دنیا میں توحید اور حق کی بنیاد نئے سرے سے قائم ہوئی ہے، اور شرک و باطل اپنی جگہ سے ہلے اور ان کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ ان لوگوں نے دین کو کما حق کو ہو سمجھا اور اسے محفوظ رکھا، اور نہ صرف یہ کہ کانوں سے سنا اور دوسروں سے بیان کر دیا۔ یہ لوگ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے چراغ، حکمت کے سرچشمے، علم کی کانیں، علم کے خزانے ہیں، اور حق ان کے درمیان ناطق اور شاہد و صادق ہے۔ بے شک ایک وہ وقت آئے گا کہ دنیا اپنی اس سختی اور روگردانی کے بعد ہماری طرف اس طرح متوجہ ہوگی جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے جو جننے کے وقت اسے دانتوں سے کاٹتی ہے۔ نارنگی کو کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد بھی کھانا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا یہی دستور تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر نظر ڈال کر ہمارے لیے دین اسلام ایسی جماعت کو منتخب فرمایا ہے جو ہماری نصرت اور اعانت کرتی، ہماری خوشی سے خوش ہوتی، ہمارے غمگین ہونے سے غم کھاتی، اور ہماری حمایت میں اپنے مال اور جان کو خرچ کرتی ہے۔ ایسے لوگ ہماری جماعت میں داخل ہیں، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں۔
سب سے اندھا وہ شخص ہے جو ہمارے اہل بیت سے محبت اور فضیلت سے اندھا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم پر لازم اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے محبوب ہونے کا وسیلہ بھی ہے۔ دوستو، اب جس موضوع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی ہم بات کریں گے وہ ہے انعام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ صاحب قدرت کے افعال میں سب سے زیادہ نیک کام انعام، اور اس کے تمام افعال میں سب سے زیادہ برا کام انتظام ہے۔ لوگوں پر انعام کر کہ تیرے شکر گزار ہوں، ان کا خوف رکھ کہ وہ تیرا ڈر رکھیں، کسی سے دل لگی نہ کر ورنہ ذلیل ہوگا۔ صبر بہادری ہے، زہر خزانہ ہے، اور خوف خدا ڈھال ہے۔ خود بینی ایک بہت بڑی غلطی، اور بڑی غلطی عقل پر آفت ہے۔ شرافت کی آفت بڑائی اور تکبر ہے، دین کی آفت بدظنی، اور نفس کی آفت دنیا کی محبت ہے۔ کامیابی کی آفت کاہلی اور سستی، عقل کی آفت تکبر و خود بینی، اور بھلائی کی آفت ساتھی کی برائی ہے۔ خواہش پرستی عقلوں کی آفت، خود بینی سخت غلطی ہے۔ کرام کی آفت طوالت اور درازی، اور کام کی آفت فراغت و بیکاری ہے۔ رات دن کی باز گشت میں انسان کے لیے طرح طرح کی آفات پوشیدہ ہیں، اور ان میں تفرقے اور جدائی کے اسباب پوشیدہ و مخفی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک چیز سے بچاؤ کرتے رہتے ہیں، مگر تقدیر الہی سے وہی چیز ان کی جان کے لیے آفت ہو جاتی ہے۔ کلام کرنے پر کئی آفات پیش آتی ہیں۔ متکلم کو ہر ایک وقت اور موقع کا پاس ضروری ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، اور نیکی کی آفت بروں کا ساتھ اور ان کی رفاقت ہے۔ رات دن کی باز گشت میں انسان کے لیے طرح طرح کی آفات پوشیدہ ہیں، اور ان میں تفرقے اور جدائی کے اسباب پوشیدہ و مخفی ہیں۔ بزدلی ایک آفت ہے، اور پست ہمتی کم عقلی ہے۔ ریاست کی آفت فخر اور بڑائی، اور سخاوت کی آفت تنگ دستی اور ناداری ہے۔ دوستو، اب جس موضوع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی ہم بات کریں گے وہ ہے انبیاء کرام۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اس کے ترجمان اور خالق مخلوق کے درمیان سفیر و پیغام رساں ہیں، اور عالم ربانی کا مرتبہ نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ افراط و تفریط کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے ہر ایک کمی کی صورت اس کے حق میں مصر، اور ہر ایک افراط و زیادتی کی حالت اس کے واسطے بگاڑ پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ کی رضا کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بے شک یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنے ارادے کے مطابق چلاتا ہے، وہ کچھ تیری رضامندی کا تابع نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حسن نیت اور اصلاح باطن کے طفیل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے۔ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو ریاکاری، اور اس کا ثمرہ عذاب میں گرفتاری ہے۔ اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اگر تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اس کی رضامندی کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اس کی رضا جوئی کی خاطر، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اس کی خوشی کے لیے۔ الغرض جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر، اور اس کے غضب اور ناخوشی سے بچا رہ، بلکہ اس کا خیال دل سے نکال دے، اور جب مل جائے تو اس کو پاس رکھنے کا کچھ زیادہ اہتمام نہ کر۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا علم عمل ہے، دوستی دشمنی لین دین کلام اور خاموشی بھی خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تنگی اور خوشحالی میں رضا بقضا کو ضروری سمجھ۔ تمام مومنوں میں سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین غصہ خوشنودی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔
یہ کیسا اچھا ہے کہ مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے فقیروں کی تواضع کریں اور فقیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان کے حق میں حسن نیت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کی اطاعت سے وابستہ اور اس کی فرما برداری پر موقوف ہے۔ مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے دوستی رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی رکھے تو اس کی خاطر اور اسی کی خاطر میل جول رکھے، غرض سب کچھ اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ایسے کاموں سے باز رہ جو تیرے رب کو ناخوش اور لوگوں کو متنفر کریں، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو ناخوش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں اپنی موت اختیار کرتا، اور جو لوگوں کو متنفر کرتا ہے وہ شرافت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کر، اس کے غضب اور ناخوشی سے بچا رہ اور اس کے خوف سے اپنے دل کو پال۔ جس شخص کی حالت اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اس کی مرضی کے چلنے سے درست نہیں ہوتی تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اسے کبھی درست نہیں کرتا۔ اس شخص سے کون زیادہ نقصان میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت بیچ کر دوسروں کی رضامندی و محبت حاصل کرتا ہے، اور اس شخص سے کون زیادہ ناکام ہو سکتا ہے جو یقین کو چھوڑ کر شک و حیرت میں پڑتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی رضامندی کی نعمت عنایت فرما اور ہمیں غیروں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مستغنی بنا۔ وہ سبب جس کے ذریعے کوئی عاجز اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے، اگر تائید الہی مدد نہ کرے تو اسی میں وہ ناکام رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے رب تعالیٰ کی رضامندی کا خواستگار ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرنے والوں کو اس کا ثناخواں بنا دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو خوش رکھتا اور اللہ تعالیٰ کو ناخوش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثناخوانوں کو اس کے مذمت کرنے والوں اور دشمن جان بنا دیتا ہے۔ دوستو، اب جس موضوع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کی ہم بات کریں گے وہ ہے انتظار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جوانوں کو بڑھاپے کا، تندرستوں کو بیماروں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ اسی طرح اخلاق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کے چال چلن کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ آدمی جب تک پاس مراتب رکھیں گے تو بہتری رہے گی۔ درشت گیری اخلاق کو بگاڑتی اور سہل گیری روزی جاری کرتی ہے۔ مکارم اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ مکارم اخلاق میں سب سے اچھا خلق ایثار کرنا اور سب سے اچھی رائے برگزیدہ لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ مکارم اخلاق سے جنت ملتی اور صبر سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح استخارہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنی رائے سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرنے سے بچا رہ، بلکہ ہر ایک کام میں استخارہ کر، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کا وہم و گمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کامیاب فرما دیتا ہے۔ جب تو کوئی کام کرنے کا پختہ ارادہ کرے تو اس کے متعلق اپنے دوستوں سے مشورہ کر، اور جب اس کے کرنے کی رائے قرار پا چکے تو اس کی نسبت اپنے رب سے استخارہ کر۔ ہر ایک کام میں استخارہ کر اور اپنی رائے سے کسی پہلو کو اختیار نہ کر۔ بہت سے لوگ اپنی رائے سے ایک کام اختیار کرتے اور اسی میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا، اور جو شخص مشورے سے کام کرتا ہے وہ غلطی میں نہیں پڑتا۔ دوستو، استقامت کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص سلامتی کا طلبگار ہوتا ہے وہ شریعت کی راہ پر مستقیم رہتا ہے۔ استقامت میں سلامتی اور بڑائی میں ندامت ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رب تعالیٰ کی مدد اور حمایت اور اپنے ہادی کی ہدایت سے استقامت کے راستے پر چلے۔ سلامتی سے بڑھ کر بچاؤ کا کوئی سبب زیادہ مضبوط اور مستحکم نہیں، اور استقامت سے بڑھ کر شرافت کا کوئی مسئلہ اور مددگار نہیں۔ استقامت کے راستے کو لازم پکڑ
کیونکہ آخرت کی عزت حاصل کراتی اور وہاں کی ندامت سے بچاتی ہے۔ فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کا نام استقامت ہے۔ دوستو، بردباری کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بے شک تمام لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو باوجود قدرت کے بردباری اختیار کرے، دولت مند ہو کر دنیا سے بے رغبت ہو اور قوت و طاقت رکھتے ہوئے انصاف روا رکھے۔ جو شخص بردباری اختیار کرتا ہے لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ میں بردباری کی عادت ڈالتا ہے وہ بردبار ہو جاتا ہے۔ سخت غصے کی حالت میں تحمل اور بردباری اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ جواں مردی قناعت اور بردباری کا نام ہے۔ بردباری وہ چیز ہے کہ مومن کے تمام کام اس سے وابستہ ہیں، اور جنت ایسے لوگوں کی جزا ہے جو مومن اور محسن ہیں۔ بردباری غصے کی آگ بجھاتی ہے اور طبع کی تیزی اس کے شعلے کو بھڑکاتی ہے۔ بردباری صلح پسندی کا ذریعہ ہے اور حیا کمال درجے کا کرم اور نہایت اچھی خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بردبار ہے کہ اپنے نافرمانوں کو گرفت نہیں کرتا، اور وہ کتنا معاف کرنے والا ہے کہ اپنے مجرم اور حسد میں بڑھے ہوئے بندوں کو گرفت نہیں کرتا۔ بردباری عقل کا اور سچائی بزرگی کا کمال ہے۔ بردبار شخص بخش نہیں سکتا اور شریف آدمی کو وحشت میں نہیں ڈالتا۔ سب لوگوں میں اچھا وہ اچھا شخص ہے کہ اگر اسے غصہ آئے تو بردباری کرے، اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو اسے بخش دے، اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلا کرے۔ بردبار وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے جبر و ستم کو برداشت کرے، اور غصے کو پینے والا وہ ہے جو اپنے تمام غصے اور کہنے مار ڈالے۔ بردباری کے ناخوش آنے والے پانی کو صبر کے ساتھ پی جا کہ یہ حکمت کا سر اور علم کا ثمرہ ہے۔ حلم اور بردباری کے ساتھ مزین اور آراستہ ہونا نہایت عقل مندی کی بات ہے، اور بردباری بے عقل کا سرپوش اور پرہیزگاری سمجھداری کی خصلت ہے۔ ظلم سے باز رہنا عدل و انصاف کی ضروریات سے ہے۔ اگر تو فطرتاً حلیم اور بردبار نہیں تو تکلف اور بناوٹ سے بردباری کی عادت اختیار کر، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے اور وہ ان میں شامل نہ ہو۔ بردباری اور حوصلہ کرنے سے لوگ تیرے معاون و مددگار ہو جائیں گے، اور عاجزی کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تیرے لیے قلعہ اور پناہ ہو جائے گی۔ غضب اور غصے کا مقابلہ متحمل و بردباری سے کرو تاکہ تمہارے ہر ایک کام کا انجام بخیر ہو۔ تیرا قاصد تیری عقل کا ترجمان ہے، اور لوگوں کی زیادتی کو برداشت کرنا تیری بردباری کا نشان ہے۔ جو بات طبیعت کو کڑوی اور ناگوار معلوم ہو اس کو تحمل اور برداشت سے سن کہ بردباری ایک طرح کی پردہ پوشی ہے۔ جس شخص میں بردباری نہیں اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کس طرح آ سکتی ہے؟ اپنا غصہ مٹانے میں اپنے نفس کو خوار نہ کر، اور اگر کوئی شخص نادانی کرے اور نادانی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بردباری سے پیش آ۔ جس شخص میں بردباری نہیں اسے کچھ فائدہ نہیں، اور جس کو علم نہیں اسے ہدایت سے کچھ بہرا نہیں۔ اپنے آپ کو خوش طبعی ہنسانے والی حکایتوں اور فضول داستانوں سے بچائے رکھو کہ جو بات طبیعت کو کڑوی اور ناگوار معلوم ہو اس کو تحمل اور برداشت سے سن کہ بردباری ایک طرح کی پردہ پوشی ہے۔ بردباری کا پابند رہ اور علم کا ساتھ رکھ، اللہ کے فضل سے انجام بخیر ہوگا اور سب تیری تعریف کریں گے۔ تغافل اور چشم پوشی کے برابر کوئی بردباری نہیں، اور جاہل کے برابر کوئی عقل مندی اور ہوشیاری نہیں۔ غضب اور غصے کی حالت میں بردبار اور دہشت اور خوف کے وقت صابر اور طلب روزی میں شریعت کے مجوزہ قانون کا پابند اور تابع رہ۔ بہترین بردباری یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو پی جائے اور قدرت کے وقت نفس کو قابو میں رکھے۔ دوستو، بے نیازی کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تو مستغنی اور بے نیاز ہو جائے اس سے کہیں بہتر ہے جس کی وجہ سے تو اللہ سے مستغنی بن جائے۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔
اپنے دوست کو ایسی تکلیف نہ دے کہ اسے دوستی سے نکال باہر کرے، بلکہ اس کے ساتھ اتنی الفت و محبت باقی رکھ کہ اس کی طرف پھر کبھی رجوع کر سکے۔ دوستو، بدخلقی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بدخلق ہوتا ہے اس کو کوئی دوست اور رفیق نہیں ملتا۔ جو شخص بدخلق ہوتا ہے اس کے دوست اور ساتھی اسے اپنا دشمن جانتے ہیں۔ بد کرداری بد اصلی کی دلیل اور نشانی ہے۔ بدخلق نہایت برا ساتھی اور بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ بدخلقی نفس کو وحشت میں ڈالتی اور انس و الفت کو مٹا دیتی ہے۔ بدخلقی نہایت بری عادت اور اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنا بہت بری خصلت ہے۔ ہر ایک ایسے فعل سے بچو کہ وہ ظاہر ہو تو وہ اپنے فاعل کو معیوب اور حقیر بنا دے۔ بدخلقی کمینہ پن کی علامت اور بے ہدگی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ ایمان لانے کے بعد کسی ایماندار کو بدزنی اور بدخلقی کے سوا کسی صورت میں عذاب نہ دے گا۔ بدخلقی سے آدمی کی زندگانی خراب اور جان کا عذاب ہے۔ بدخلقی قریبی رشتہ داروں کو بیگانوں کو متنفر کر دیتی ہے۔ بدخلقی بہت بری خصلت اور اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنا نہایت کمینی عادت۔ جو شخص زیادہ ناخوش رہتا ہے اس کی خوشنودی اور رضامندی معلوم نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اس شخص کے ساتھ سختی کرنا جو اس کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آتا ہے نہایت خطرناک ہے۔ بدخلقی نہایت بری عادت اور اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنا بہت بری خصلت ہے۔ دوستو، جس موضوع کے متعلق اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال جانیں گے وہ ہے بھلائی۔ تو اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی خوشحالی کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے اپنے لیے ایسا سامان تیار کر جو تنگی کے وقت کام آئے۔ جس شخص نے بھلائی کی چادر کو نہیں پہنا وہ شر کے لباس سے خالی نہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ بخل سے محفوظ رہتا ہے۔ جس شخص میں بخل زیادہ ہوتا ہے اس میں عیب بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی حرص کے ساتھ بخل کو بھی جمع کرتا ہے وہ کمینہ پن کی دو برائیوں کے ساتھ منسلک اور موصوف ہوتا ہے۔ جو شخص محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ناخوش ہوتا ہے۔ جو شخص بخل کی عادت کو اختیار کرتا ہے اس کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ نیک سلوک محبت کا سبب اور بخل اظہار عیب کا سبب ہے۔ بخل، بزدلی اور حرص نہایت مذموم افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدزنی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ بخل اپنی جان پر تو تھوڑا سا مال بھی خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے مگر وارثوں کے لیے نہایت فراخ دلی سے سب مال و اسباب چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ بخل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کا ساتھ کرے اسے ذلت دیتی ہے اور جو اس سے دور رہے اس کو عزت دیتی ہے۔ برائی گناہوں کو کھینچنے والی اور بخل ہر طرح کی برائیوں کو جمع کرنے والا ہے۔ بخل سے آخرت میں دوزخ کا عذاب حاصل ہوتا ہے۔ بخیل سے کبھی سخاوت نہیں اور بے علمی کی انتہا نہیں۔ مال و دولت خرچ کرنے میں بخل کرنا گویا اپنے معبود اور روزی رساں کے ساتھ بدزنی کرنا ہے۔ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرنا نہایت برا ہے۔ بخل تمام نیک صفات کی دشمن اور سب گندی خصلتوں، برائیوں اور بری عادات کی جامع ہے۔ جو شخص احسان کرنے میں بخیل ہو اس میں عقل نہیں، اور جو شخص اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا اس کا ایمان ٹھیک نہیں۔ اگر بخل آدمی کی صورت میں دکھائی دیتا تو ایسا بد شکل شخص ہوتا کہ ہر ایک اس کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور اس سے انتہائی نفرت کرتا۔ بخل سے دور ہو کہ بخیل سے بیگانوں کو دشمنی اور اپنوں کو نفرت ہوتی ہے۔ بخل کی بیماری پوشیدہ بیماری، شہوت پرست کا نفس مریض اور اس کا دل بیمار ہے۔ موجودہ مال و دولت کے خرچ کرنے میں بخل کرنا گویا اپنے معبود کے ساتھ بدزنی کرنا ہے۔ کم عقلی سے بڑھ کر کوئی مرض زیادہ موذی نہیں اور بخل سے بڑھ کر کوئی برائی زیادہ بڑی نہیں۔ بخل سب عیبوں کو جمع کر لیتا ہے۔ بخل دنیا میں فقیروں جیسی زندگی اپناتا ہے لیکن عاقبت میں اس کا حساب امیروں جیسا لیا جائے گا۔
اگر بخل کی صورت نظر آتی تو نہایت بدصورت شخص کی شکل میں دکھائی دیتا۔ ہوشیار کی لغزش نہایت سخت غلطی، بخل کی عادت بہت بری عادت اور شر کی کمینگی ہے۔ بخل اور نفاق سے پرہیز کر کہ یہ نہایت ذلیل اور بری خصلتیں ہیں۔ جو شخص کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے میں تجھ سے بخل کرتا ہے، وہ اپنا احسان کرنے میں تجھ پر سخاوت نہیں کرے گا۔ سب سے بری صفت بخل اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور سود مند غنیمت شرفاء کی حکومت ہے۔ بخل کی عادت سے پرہیز کر کہ اس سے تو بیگانوں کی نظر میں معیوب اور خویش و اقربا کی نظر میں مبغوض ہو جائے گا۔ حق میں نزاع کرنے والا لائق کی خصوصیت ہے اور بخیل قابل نفرین و مذمت ہے۔ کثرت بخل عیب کا باعث ہے۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری کریں گے، اور بخیل اللہ تعالیٰ کے مال میں بخل کریں گے۔ بخیل کی حالت پر افسوس ہے کہ وہ جس فقر سے بھاگتا ہے اس میں فی الحال گرفتار ہے، اور جس مالداری اور غنا کو چاہتا ہے اس سے دور اور برکنار ہے۔ مجھے اس بدبخت بخیل کی حالت پر تعجب ہے جو دنیا کی زندگی اس فقر و فاقے کی حالت میں بسر کرتا ہے جس سے وہ بھاگتا ہے، اور وہ راحت و آرام جس کا طلبگار ہے اس کے ہاتھ فوت ہو جاتا ہے۔ بس وہ دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتا اور آخرت میں دولت مندوں کا حساب دے گا۔ بخل کا اوزار حسد اور برائی کا ہتھیار کینہ اور بغض ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو بخل کا کرتا پہنے اور ظالموں کا ساتھی بنے۔ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو مالدار ہو کر بخل کرے۔ بخیل شخص دنیا میں محتاج رہتا ہے اور دنیا شر اور برائی کا کھیت ہے۔ بخیل دوست میں کوئی خیر و خوبی نہیں اور خائن کی شہادت میں کوئی بہتری نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مت بن زیادہ بخیل اور نہ ہو جہل زیادہ جاہل۔ بخیل ہمیشہ ذلیل اور حاسد ہمیشہ کا بیمار ہے، اور بے وقوفی نہایت معیوب اور برا خلق ہے۔ تیش زندگانی کو خراب اور بخل کینہ پیدا کرتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے وقوفی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچے رہو، تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہیں۔ جو شخص حق بات کہنے میں شرم کرتا ہے وہ بہت بڑا احمق ہے، اور جو شخص حق کے قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ عورتوں پر فریفتہ ہونا بے وقوف لوگوں کی خصلت ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ لمبی آرزوئیں بے وقوفوں کا سرمایہ اور دراز امیدیں احمقوں کا پہناوا ہیں۔ بے وقوف وہ ہیں جو دنیا میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کے حصے کو فوت کر دیں۔ احمق اپنی ذلت کو محسوس نہیں کرتا اور ہمیشہ نقصان اور خسارے میں پڑا رہتا ہے۔ بے وقوف اپنے شہر میں مسافر اور اپنے عزیزوں کے درمیان ذلیل ہے۔ بے وقوفوں کی باتوں سے پرہیز کر کہ یہ اخلاق کو عیب اور دھبا لگاتی ہے۔ فرصت کے وقت کو ضائع کرنا بے وقوفی کی علامت اور حماقت کا عنوان ہے۔ جو شخص فضول کاموں میں مصروف ہوتا ہے اس کے ضروری مطلب فوت ہو جاتے ہیں۔ چاہیے کہ جھوٹی امیدیں اور دنیا کے دھوکے فریب میں نہ ڈال دیں، کیونکہ یہ نہایت بے وقوفی ہے۔ بے وقوف لوگوں کی عادت ہے کہ وہ احسان کے مادوں کو قطع کر دیتے ہیں۔ احمق ہر بات پر قسم کھاتا ہے۔ جو باتیں سننے میں آئیں ان سب کو لوگوں کے پاس بیان نہ کرنا چاہیے، اور یہ نہایت بے وقوفی اور حماقت ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود پر جمع رہے۔ جو شخص دوسروں کو وہ عیب لگاتا ہے جسے وہ خود کرتا ہے تو وہ نہایت بے وقوف ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بد کلامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بد زبان میں کوئی ادب نہیں اور بد خلق کے لیے کوئی سرداری اور عزت نہیں۔ بد زبانی آدمی کی رونق و عزت اور مروت کو کھو دیتی ہے اور آدمی کی قدر گھٹاتی ہے اور بھائی بندی کو بگاڑ دیتی ہے۔ کبھی بات بیان کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ تیرے مصاحب اور شریف اشخاص تجھ سے متنفر ہو جائیں گے۔ برے کبھی کلام سے پرہیز کر کہ اس سے لوگوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ دین کے بارے میں دھوکہ اور فریب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ بری عادت، بےہودگی، برا ساتھی، حسد اور بڑا گناہگار کا ہار ہے۔ حق کے موجبات کو لازم پکڑو اور بےہودہ بکواسوں سے پرہیز کرو۔ ہر ایک چیز کا ایک بیج ہے اور عداوت کا بیج بےہودہ مذاق اور دل لگی ہے۔ جو شخص بےہودہ گوئی کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدبختی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بدبخت ہمیشہ حکمت و عظمت کی باتوں سے روکتے ہیں۔ بے شک زاد راہ کو ضائع کرنا بہت بڑی خرابی اور بلا شبہ آخرت کو بگاڑنا نہایت بڑی بدبختی ہے۔ بے شک جس نے جنت الماوا کو موجودہ دنیا کے بدلے میں بیچا وہ نہایت بدبخت اور ضیاءکار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ضرورت اور حاجت فراری چاہتا ہے وہ بدبختی میں پڑتا ہے اور طرح طرح کی کلفتوں اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دین سے تہی دست ہونا بہت بڑی بدبختی ہے اور دنیا سے بے رغبت ہونا بہت بڑی راحت ہے۔ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جس کو کمینوں یا بخیلوں کی طرف حاجت ہو۔ بدبخت ہے وہ جو اپنے حال پر مغرور ہو اور فضول امیدوں کے دھوکے میں پڑا رہے۔ بدنیتی بہت بری بلا ہے۔ شریف و نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا بدبختی اور شقاوت کا نشان ہے۔ مال حرام جمع کرنا نہایت شقاوت و بدبختی کا نشان ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور بھاری بھرکم بدبختی یہ ہے کہ انسان دنیا کا عاشق بن جائے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ اپنے زاد راہ کو ضائع اور برباد کرنا عقل کے نقص اور خرابی کا نشان اور اپنی آخرت کو بگاڑنا نہایت بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے۔ فضول شکوک سے اپنی یقین کو خراب کرنا بدبختی کی دلیل ہے۔ دوستو، جس موضوع کے متعلق اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سنائیں گے وہ ہے بدکاری۔ بدکاری ایک کمزور بنیادی قلعہ ہے۔ جو اس کے اندر ہو ان کی حفاظت، جو اس میں پناہ لیں ان کا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ بدکار کھلم کھلا بے حیائی کرتا ہے۔ بدکاری یا تہمت کا کام کرنا باعث عار اور غیبت پر فریفتہ ہونا موجب دخول نار ہے۔ بدکار آدمی گویا کہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں ایمانداروں کا سردار ہوں اور مال دنیا بدکاروں کا ہے۔ جس شخص میں بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے اسے علم و حکمت حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت تھے، جلیل القدر صحابی تھے، جنہوں نے اپنے علم، کردار اور حکمت سے دنیا کو روشن کیا۔ ان کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی مفید ہیں جتنی کہ ان کے زمانے میں تھی۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ سنہری اقوال پہنچ سکیں۔ مجھے آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔